अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अबरार कुरैशी। आपसे मुखातिब हूं। साहिबो, आज जिन पहलुओं के ऊपर आपसे बात करनी है उसमें इस्टेब्लिशमेंट का नया मंसूबा किस नौयत का है। इस प्लान से आसिम मुनीर साहब को क्या मिलेगा। सोहेल अफरीदी साहब के हवाले से कहा गया कि उनको रगड़ा लगेगा, ये रगड़ा देंगे या इनको रगड़ा लगेगा। इंजीनियर अली मिर्ज़ा ने जेल के अंदर 103 दिन गुजारे और वहाँ पे खान साहब को किस हालत में देखा, ये बड़ी अहम चीज़ है। रजब बर्ट की ये गज़ब कहानी किस नौयत की है और वकला ने उनके साथ क्यों ये अमल किया। अवामी एक्शन कमेटी आज़ाद कश्मीर के अंदर वो क्या चाहती है, वो क्या करने जा रही है, इन तमाम पहलुओं के ऊपर आपसे बात करेंगे। साहिबो, सबसे पहले सोहेल अफरीदी साहब के हवाले से एक नजूमी हैं, उन्होंने इंकशाफ किया। उस इंकशाफ के अंदर वो दो शख्सियात के बारे में बात करते हैं। एक तो उन्होंने कहा कि फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब जो हैं, ये जो नया साल लगने लगा है, साल 2026, ये उनके लिए बड़ी खुशखबरियाँ, बड़े अच्छे प्लान और चीज़ें लेके आएगा। साथ ही वो कहते हैं कि जो सोहेल अफरीदी हैं, इनको रगड़ा लगेगा। अब माहिर इल्म नजूम जो हैं, इसके ऊपर बाज़ लोग जो है वो तकिया करते हैं, यकीन करते हैं। लेकिन ये माहिर इल्म नजूम कहाँ से हैं, ये बात बड़ी काबिल गौर है। फिर ये देखना है कि ये हैं कौन। अब देखें, जिस तरह से मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने इस्तिस्ना मिलने के ऊपर फतवा दिया, उस फतवे के दो पहलू थे। सदर आसिफ अली जरदारी साहब को मिलने वाला फतवा जो था वो गैर इस्लामी और गैर शरई था। लेकिन फील्ड मार्शल को मिलने वाला फतवा जो था, ना वो गैर शरई था, ना गैर इस्लामी था, ना अच्छा था, ना बुरा था। इसी तरह से ये जो माहिर इल्म नजूम है, इनके मुताबिक सोहेल अफरीदी साहब को रगड़ा लगेगा, जबकि आसिम मुनीर साहब को फतवाहात मिलेंगी। तो अब देखना ये है कि सोहेल अफरीदी साहब ने जो पंजाब का दौरा किया, वहाँ पे जो चीज़ें हुई, उसके बाद लोग सख्ते में हैं। मरीम साहिबा और नवाज शरीफ साहब अपने पोते और मरीम साहिबा अपने बेटे जुनैद सफदर साहब की दूसरी शादी की तकरीब में जाने की असूल के लिए दुबई पहुँचे हैं। ये भी एक बड़ा अहम सवाल है कि वो अपने प्राइवेट एयरफोर्स के तैयारे में गए हैं या कौमी एयरलाइन से गए हैं या कैसे पहुँचे हैं। वहीं पे सोहेल अफरीदी साहब ने ये ऐलान किया साहिबों कि वो कराची का दौरा करेंगे और कराची के लोग तैयार हो जाएं। और रात को हमने देखा कि स्ट्रीट मूवमेंट का जो आगाज़ था वो कराची से हो चुका। बात कर रहे थे माहिर इल्म नजूम के हवाले से कि ये क्यों कहा गया, कैसे कहा गया। ये मसूफ़ा हैं, दो पेशन गोइयाँ इन्होंने की हैं और इनका नाम है सायमा खान। तो सामिया खान जो हैं, इनके मुताबिक अभी तो पार्टी शुरू हुई है। आप अल्फाज देखिए, जुमला देखिए। फिर कहती हैं कि साल 2026 में आसिम मुनीर को मज़ीद फतोहात मिलेंगी। सोहेल अफरीदी का सितारा भी रगड़े में आने वाला है, इन्हें चाहिए कि हाथ ओला रखें। साइमा खान माहिर इल्म नजूम ने कहा। इनकी ये जो पेशन गोई है, देखिए, ये माहिर इल्म नजूम जो हैं साहिबो, ये आज़ाद नहीं हैं। ये इल्म भी जो है इनका इस्टेब्लिशमेंट के गिर्द घूम के जो है वो सामने आता है। इनकी जुर्रत नहीं है कि ये कह सकें, अगर इल्म कहे भी, कि ये रगड़ा जो है वो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को लगेगा या ये रगड़ा जो है वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को लगेगा। सबको पता है कि इस वक्त रगड़ा जो है वो किसको लगाया जा रहा है। लेकिन ये कह क्या रही हैं कि रगड़ा जो है वो सोहेल अफरीदी साहब को लगेगा। ये वो बयानात हैं जिसकी रोशनी में एक खौफ फैलाने की कोशिश की जा रही है। और माहिर इल्म नजूम सच साबित होते हैं, झूठे साबित होते हैं। कौन जीतेगा, कौन हारेगा, किसको फतवाहत मिलेंगी, किसको रगड़ा लगेगा, ये माहिर इल्म नजूम कम जानते हैं। अल्लाह की ज़ात बेहतर जानती है। हम मुसलमान हैं, हमें इस तरह की मन गढ़ंत कहानियों के ऊपर इल्म नजूम के जो माहिर लोग हैं उन पे बिलीव इसलिए नहीं करना चाहिए साहिबो, चूँकि ये लोग आज़ाद नहीं है। पाकिस्तान तो 1947 में आज़ाद हुआ, लेकिन यहाँ मुझ समेत कोई भी आज़ाद नहीं है। अलग बात है कि मैं बरतानिया की मीठी जन्नत में बैठ के आपसे बात कर लेता हूँ, लेकिन ये जो पाकिस्तान के अंदर लोग हैं, उनकी क्या हालत है, आपने सारे अहवाल जो हैं वो देख लिए। वहीं पे एक सोहेल वड़ाइच साहब ने नई बात की। उन्होंने किसी से बात की, फिर उन्होंने उस बात को कॉलम में लिखा। उन्होंने पूरा मंसूबा बताया। वो मंसूबा ये है जी कि पाकिस्तान के अंदर अब कौमी हुकूमत बनने जा रही है। साहिबो, कौमी हुकूमत की डेफिनेशन ये होती है कि उसमें सारी पार्टियाँ होती हैं। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसमें होगी? क्या पहले से कौमी हुकूमत जैसी जो है वो हुकूमत नहीं है? उसमें पीडीएम के अंदर कितनी जमातें हैं? मेरे ख्याल से एमक्यूएम, पीपल्स पार्टी, बाप पार्टी, नून लीग, दीगर बेशुमार ऐसी जमातें हैं। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी इसके अंदर शामिल है। तो बाकी बचा कौन? मौलाना साहब, पीपल्स पार्टी। एक तरफ मुल्क के अंदर के जो अवाम हैं वो 80% एक जमात को पसंद करते हैं। तो कौमी हुकूमत तो वो होनी चाहिए ना जिसको अवाम वोट दें, जो मैंडेट लेके आए, जो 17 सीटें लेके हुकूमत बना ले
اور آپ اس کو قومی حکومت کا نام دے دیں، ایسے نہیں ہو سکتا۔ یہ منصوبہ یہ ہے کہ قومی حکومت بنائیں گے، نئی حکومت بنائیں گے، یہی چلتی رہے گی، الیکشنز نہیں ہوں گے، تو انہی لوگوں سے ہم نے کام لینا ہے۔ اس کی وجہ کہ اسٹیبلشمنٹ کو یہ پتہ ہے کہ یہ جیسے کیسے بھی لوگ ہیں، ہم انہی کے ساتھ ہی گزارا کر سکتے ہیں باصورت دیگر۔ پی ٹی آئی جو ہے اور پاکستان کے عوام کی جو اس وقت صورتحال ہے، وہ تو ایک بندے کے اوپر فدا ہو چکے ہیں، وہ تو پی ٹی آئی کو پسند کرتے ہیں۔ تو ایسی صورتحال میں کہا یہ جا رہا ہے کہ یہی کمپنی چلے گی۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ سہیل وڑائچ صاحب۔ اب سہیل وڑائچ صاحب بات کریں یا انصار عباسی صاحب بات کریں یا منیب فاروق صاحب بات کریں، تو آپ یہ بات سمجھ جائیے کہ یہ اطاعت آرٹ بول رہے ہیں، یا ڈی جی ایس پی آر احمد شریف صاحب بات کر رہے ہیں، یا فیصل وارڈا بول رہے ہیں، چونکہ یہ لوگ وہیں سے لائن لیتے ہیں جو اسٹیبلشمنٹ چاہ رہی ہوتی ہے معذرت کے ساتھ۔ اب جو جملے انہوں نے لکھے اس کے مطابق قیاس آرائیاں ہیں، اور یہ خیال کیا جا رہا ہے کہ گرینڈ پلان کو تقویت قومی حکومت کے آئیڈیا سے ملے گی، ایسی قومی حکومت جس میں سب سیاسی جماعتیں شامل ہوں گی اور موجودہ سیاسی اتحادی تو ہوں گے۔ اگر عمران خان دباؤ دلیل سے مان گئے تو الحمدللہ، بصورت دیگر اگر نہ مانے تو تب بھی ان کی جماعت کا ایک مؤثر لفظ استعمال کیا انہوں نے، جتھا اس قومی حکومت کا حصہ ہوگا، اور یہ بات سچ ہو بھی سکتی ہے۔ افواہ ساز سے پوچھا کہ ملک میں ایک پارلیمان ہے، کابینہ ہے، پوری حکومت ہے، ان کی موجودگی میں گرینڈ پلان کا جو عمل ہے یہ کیسے حتمی نتیجے کی طرف جائے گا؟ تو افواہ ساز کا گڑا ہوا جواب یہ تھا کہ یہی پارلیمان چلتی رہے گی، تبدیلیاں کسی بھی الیکشن کے بغیر ہوں گی، اور پیدل چلتا ہوا یہ نظام گرینڈ پلان کے تحت بعد میں دوڑنے لگے گا۔ جیسے جو ہی یہ حکومت بنی تو انہوں نے کہا جی کہ ہمارے جو انٹرنیشنل سطح کے اوپر پروجیکٹس ہیں، جیسے ورلڈ بینک ہے، آئی ایم ایف ہے، ہم دبئی سے، سعودی عربیہ سے، تمام لوگوں سے جو ہے وہ امداد لے رہے ہیں، اور اس امداد کے بعد جو ہے وہ انویسٹمنٹ ہوگی۔ اس وقت بھی یہ کہا گیا کہ ملک جو ہے وہ آگے بڑھے گا، ڈار صاحب آ رہے ہیں، ڈالر جو ہے وہ ترقی کر رہا ہے۔ آپ نے خود دیکھا کہ جس جی ڈی پی کو 6.2% کے اوپر خان صاحب چھوڑ کے گئے، آج وہ جی ڈی پی جو ہے وہ ہچکولے کھا رہا ہے بٹوین 2.5 اور 3% کے۔ اب ملک کے اندر سے صنعتیں ختم ہو چکی ہیں، 95,000 لوگ جو ہیں وہ بے روزگار ہو چکے ہیں۔ صاحب اس ملک کے اندر سے 8.5 ملین لوگوں نے سال 2025 میں اپنے ملک کو چھوڑا ہے۔ سروے کروائیں تو 95% لوگ جو ہیں اس ملک کو چھوڑنا چاہ رہے ہیں۔ تو کیسے ملک ترقی کرے گا؟ یہ کیسے جو نئی قومی حکومت ہے وہ دوڑے گی، وہ بھاگے گی؟ نہیں ہو سکتا۔ اس کی وجہ ہے، آپ کسی ریڑھی بان سے پوچھیں، کسی صحافی سے پوچھیں جس نے اکنامکس پڑھی ہے، معاشیات، اس سے پوچھیں، کوئی بھی دنیا کا ملک اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتا جب تک ہمارے ملک کے اندر جو سیاسی عدم استحکام ہے وہ ختم نہیں ہوگا، اس وقت تک معاشی استحکام نہیں آ سکتا۔ تو لہٰذا سہیل وڑائچ صاحب جن لوگوں کے کہنے کے اوپر، جن لوگوں سے پوچھ کے یہ وہ پلان ترتیب دے رہے ہیں کہ قومی حکومت بنے گی، تو قومی حکومت پہلے سے ہے، قوم سے پوچھیں کہ قومی حکومت بننی چاہیے یا نہیں بننی چاہیے۔ تو لہٰذا ایک طرف مذاکرات ہو رہے ہیں، دوسری طرف ایف آئی آرز ہو رہی ہیں، لوگوں کو کچلا جا رہا ہے، اور نیا منصوبہ یہ ہے کہ ہم قومی حکومت بنائیں گے۔ کیا یہ قومی حکومت بنے گی؟ کیا قومی حکومت بننے کے بعد چلے گی؟ یہ بہت بڑے سوالیہ نشان ہیں، لیکن حالات یہ کہتے ہیں، ریالٹی یہ ہے کہ قومی حکومت بنا لیں، جو مرضی کر لیں، نہیں چلے گی۔ اس کی وجہ میں آپ کو بیان کر چکا ہوں کہ سیاسی عدم استحکام۔ انجینئر علی مرزا صاحب نے ارشاد بھٹی صاحب کے ساتھ پوڈ کاسٹ کی، اور اس کے اندر بہت ساری باتیں کی، جن میں سے ایک بات یہ تھی مختصر کہ میں نے 103 دن جیل میں گزارے۔ جیل میں گیا تو میں عمران خان صاحب کا پڑوسی ٹھہرا۔ کھانا دینے کے اصول کے لیے جب لوگ آتے تھے جیل میں تو وہ آواز لگاتے تھے، بولی لگاتے تھے کہ وہ کون لوگ ہیں جو سزائے موت کے قیدی ہیں، آئیے آپ کا کھانا جو ہے وہ ہمارے پاس آ چکا ہے تو کھانا کھا لیجئے۔ پھر انہوں نے کہا کہ موت کی جو چکی ہے، وہ جو چکی پیستے ہیں جیل کے اندر، میری بھی وہی چکی تھی پیسنے والی جو عمران خان صاحب کو ملی۔ انہوں نے یہ انکشاف کیا کہ خان صاحب بہت بڑے محل میں جیل کے اندر رہتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی کہ میں نے خان صاحب کو 3 نومبر کے بعد جو ہے وہ وہاں پہ گوشہ نشینی میں جاتے ہوئے دیکھا، انہیں آئسولیٹ کر دیا گیا۔ 3 نومبر یا 4 نومبر سے پہلے انجینئر علی مرزا کہتے ہیں کہ خان صاحب کا میں پڑوسی تھا اور مجھے وہاں سے خوشبو آتی تھی، کس کی؟ دیسی گھی کی۔ صاحب ہوتا یہ ہے کہ
ایک تو آپ بات وہی کرتے ہیں جو کہی جاتی ہے، دوسرا آپ محسوس وہی کرتے ہیں جو آپ کرنا چاہتے ہیں، چونکہ ان باتوں کا تعلق قانون سے اوپر ہے، دماغ کے ساتھ ہے۔ اگر آپ کی محسوس کرنے والی، سونگھنے والی حصیں کام کر رہی ہیں تو پھر آپ جیسا گمان کریں گے، جیسا سوچیں گے، اگر آپ کو دیسی گھی کھانا ہے تو اس کی خوشبو تو آپ کو دیسی گھی کی آئے گی۔ تو لہٰذا یہ انجینئر علی مرزا صاحب ثابت یہ کرنا چاہتے ہیں کہ آپ گھبرائیے مت، فکر مند مت ہوئیے، خان صاحب بڑے اچھے ہیں، سچے ہیں، کھرے ہیں، جیل میں ہیں، عیاشی کر رہے ہیں، انہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے وہاں پہ، ان کے سیل سے تو ہمیں دیسی کھانوں کی خوشبو آیا کرتی تھی۔ تو یہ ملا لوگ کسی نہ کسی وجہ سے جو عمران خان صاحب ہیں ان کا ذکر کر کے اپنی پاپولیرٹی لینا چاہ رہے ہیں، ان کا ذکر کسی پوڈ کاسٹ میں، کسی انٹرویو میں، کسی نیوز جو ہے وہ ٹاک شو میں نہ ہو تو میرے خیال سے پاکستان کے اداروں کو، پاکستان کے لوگوں کو، عوام کو ان کو افادہ نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ دیکھیے کہ ملا ملٹری الائنس جو ہے وہ کس نوعیت کا ہے اور اس سلسلے میں کون متحرک ہے۔ صاحبو، یہ علماء کے ساتھ جو الائنس کی بات کرنے جا رہے ہیں یہ لوگ، اس کے حوالے سے یہ سن لیں کہ اللہ نے یہ الائنس فطری طور پر بنایا ہے، یعنی کہ مولویوں کا اور ملٹری کا۔ وزیر اعظم نے پی ٹی آئی کو مذاکرات کی دعوت دی ہے جسے قبول کر لینا چاہیے۔ مولانا فضل الرحمان ماضی میں بھی مسلم لیگ نون کے اتحادی رہے ہیں اور آئندہ بھی سیاسی تعاون جاری رہنے کا امکان ہے۔ مولانا طاہر اشرفی صاحب جو ہیں وہ یہ بات کہہ رہے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ مولانا صاحب کس طرف جائیں گے، کیا چیزیں ہوں گی، اور یہ علماء حضرات جو ہیں، مولوی مفتی تقی عثمانی صاحب، اس کے ساتھ مولانا فضل الرحمان صاحب، یہ جو بولے ہیں اور یہ جو تحریکیں چلانے کی بات کرتے ہیں، جو ان کو غیر اسلامی اور غیر شرعی باتیں آج نظر آ رہی ہیں، اس کے پیچھے صاحب و منطق یہ ہے کہ کہیں پی ٹی آئی والے احتجاج شروع نہ کر دیں، ہم اس سے پہلے خود احتجاج کریں اور ایسے لوگوں کو لے کے آئیں جو اپنے لوگ ہوں، اور جس طرح سے مریدکے کے اندر ٹی ایل پی والے لوگ گئے، ان کو مار دیا گیا۔ اب فلسطین کے حق میں آپ مظاہرہ کرنے آئیں اور اسرائیل کے خلاف مظاہرہ کرنے آئیں تو آپ کو مار دیا جاتا ہے، لیکن اگر آپ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے مظاہرہ کرنے آئیں گے، وہ چاہے جماعت اسلامی ہو، چاہے وہ مولانا صاحب ہوں، چاہے یہ علماء حضرات ہوں، تو ان کو کوئی نہیں چھیڑے گا۔ کیوں؟ پی ٹی آئی کے مقابلے میں یہ احتجاج کر لیں تو بہتر ہے۔ باصورت دیگر یہ جو لوگ ہیں اگر یہ باہر نکل آئے، یہ بولنا شروع ہو گئے، عمران خان کے لیے انہوں نے آواز اٹھانی شروع کر دی، حقیقی آزادی انہوں نے مانگ لی، تو ہمارے لیے یہ لوگ وبال جان بن جائیں گے۔ آزاد کشمیر کا ذکر کریں گے، بڑا ضروری ہے۔ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی جس کے بارے میں آپ لوگ جانتے ہیں، انہوں نے کہا ہے جی کہ 80% وقت جو ہے وہ پورا ہو چکا ہے، جو ہمارے ساتھ وعدے، ارادے اور معاہدے کیے گئے تھے اس کے اوپر عمل نہیں ہو سکا، اور وہ دوبارہ سے کہہ رہے ہیں کہ ہم جلد جو ہے وہ احتجاج کریں گے۔ کیوں احتجاج کریں گے؟ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی پرامن رہتے ہوئے بار بار مذاکرات کی ٹیبل پر بیٹھ کر اہتمام میں حجت جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم کر چکے ہیں۔ اب کی بار ایک مطالبہ ہے جس کے اوپر عمل درآمد جو ہے وہ نہیں ہو رہا، باصورت دیگر نہ بانس رہے گا نہ بانسری بجے گی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ایف آئی آر جو کی گئیں جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے لوگوں کے اوپر وہ ختم کی جائیں۔ مہاجرین کی جو 12 نشستیں ہیں ان کو ختم کرنے کی بات کی گئی تھی، اس کے اوپر اب تک کوئی عمل درآمد نہیں ہو سکا۔ تیسری بات وہ کہتے ہیں کہ ماجد خان اور جو سرگالہ صاحب ہیں ان کو یہ مہاجرین کی سیٹوں سے منتخب ہو کے آئے ہیں، تو آپ ان کو جو ہے وہ کیوں کموڈیٹ کر رہے ہیں حکومت کے اندر؟ تو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کیا کرے گی؟ یہ جو نئی حکومت ہے، وزیر اعظم فیصل ممتاز راٹھور صاحب ہیں، یہ ان کے ساتھ کیسے نبرد آزما ہو سکتے ہیں، کیسے ان کو ٹیکل کریں گے، جو معاہدہ تھا اس کے اوپر عمل درآمد کیسے ہوگا؟ یہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی اور حکومت کو آپس میں مل بیٹھ کے سوچنا چاہیے، کیونکہ آزاد کشمیر ایک پرامن خطہ، اور میں نہیں سمجھتا، میرا خود وہاں سے تعلق ہے، کہ وہاں پہ کوئی مزید نعرے بازی ہو، احتجاج ہو، لوگوں کی جان جائے۔ ایک جگہ کے رہنے والے ہیں، چھوٹا سا خطہ ہے، تو آپس میں مل بیٹھ کے ان چیزوں کو سلجھا لیا جائے تو میرے خیال سے یہ ریاست کو بھی فائدہ ہوگا اور عوام آزاد کشمیر کو بھی فائدہ ہوگا۔ تو اپنا خیال رکھیے گا، اپنا فیڈ بیک دیجیے گا، تو جلد انشاءاللہ آپ سے دوسرے ایپیسوڈ میں پھر ملیں گے۔